नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल बकरा रुकू नंबर 4 की तफसीर पाक देखें। अच्छा, इससे पहले जो है हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था वो ये था कि हुवल्लज़ी ख़लक़लकुम, अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तख्लीक, तुम्हारी तख्लीक की। तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया है, जिसका तफसीली जो ज़िक्र है ना वो सूरह गाफ़िर में है। इसकी जो डिटेल है ना ये सूरह गाफ़िर में है, लेकिन यहाँ पर कुछ 11 आयात में मुख्तसरन जो है उस वाक़ये को बयान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इज़ क़ाला, यहाँ देखें इज़ है, इज़ हमज़ा ज़ेर ज़ाल, जब, इससे मुराद ये है जब भी इज़ होगा ना इसका मतलब होगा कि एक वाक़या ऐसा बयान किया जा रहा है जो माज़ी का है और बहुत सालों या बहुत अरसे पहले का है। और जब इज़ा आएगा ना, ज़ाल के ऊपर ज़बर और अलिफ, इज़ा आएगा तो उसका मतलब होगा कि ये वाक़या उस वक़्त का है या इस वक़्त के बाद फ्यूचर में कुछ इस तरह का होगा, जब होगा। ठीक है? तो ये इज़ का फ़र्क है कि हमज़ा ज़ेर ज़ाल इज़ जब होगा ना, तो इसका मतलब होगा कि बहुत पहले की कोई बात, कोई वाक़या ज़िक्र किया जा रहा है। अब ये कब का वाक़या है कि कौला, जब कहा रब्बुका, तेरे रब ने, किसके रब ने? कौ ज़मीर का मर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जब कहा तेरे रब ने लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी, बेशक मैं, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, खलीफतन, एक खलीफा। अब देखिए अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करनी है। अब अल्लाह ताला को ये क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो फरिश्तों से डिस्कशन करें? हालाँकि अल्लाह ताला तो जब कुछ करना चाहते हैं तो कुन फरमाते हैं और वो हो जाता है। और यहाँ अल्लाह पाक ने तमाम फरिश्तों को जमा किया और उनको बताया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, वो वहाँ का नायब होगा। यहाँ से हमें एक्चुअल में ये सबक दिया जा रहा है कि देखिए हमने जब भी कोई काम करना है ना, चाहे वो हमारे अपने घरों में हो, किसी ऑफ़िस में हो, किसी जहाँ हम जॉब करते हों या कोई फैमिली डिस्कशन कुछ भी हो, हमने एक-दूसरे से मशवरा करना है। मशवरे की अहमियत को उजागर किया गया है। मशवरा जो है अल्लाह ताला की भी सुन्नत है और फिर यही दावत जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। जंग उहद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से मशवरा लिया। अब मशवरे में ये पॉइंट आता है कि अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे घर के फ़ैसले होते हैं ना, तो हम बड़े आपस में बैठ जाते हैं और बच्चों को अहमियत ही नहीं देते। बच्चों से पूछते ही नहीं हैं। वो घर जिसमें छोटों को अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ पर जो है वो ठीक नहीं होते। वो ठीक क्यों नहीं होते उसका जवाब आपको मैं दूँगी। बच्चों से हमें मशवरे क्यों लेने उनसे क्यों लेना चाहिए? एक तो ये कि देखिए हम तो बड़े हैं, हम बच्चों से पूछ रहे हैं। हालाँकि वो वैसा मशवरा नहीं देंगे जैसा हम चाहते हैं। या हो सकता है कि छोटा ऐसी बात कर जाए कि बड़े को हैरान कर दे, हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, फिर भी एक तो बच्चों में कुव्वत इरादी आ जाती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। औरतों से मशवरा जो है किसी हद तक बेहतर होता है, जिससे घर का माहौल खूबसूरत होता जाता है। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है, मशवरे में ये भी है कि जिससे मशवरा लिया जाए, वो ये ना सोचे कि जो मैंने मशवरा दिया बेआईन ही उसको माना जाएगा, क्योंकि अगर वो ये सोचेगा तो ये फिर मुनाफ़िक़त होती है। मशवरा दिया, ठीक नहीं लगा, मत माने, लेकिन सुने ज़रूर कि अगला कह क्या रहा है। ठीक है? अब अल्लाह ताला यहाँ से फ़रिश्तों को कह रहे हैं, सारी डिस्कशन को बता रहे हैं कि मैं ज़मीन में जो है एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ।
تو دیکھیے خلیفہ کی اصل میں ہم جاتے ہیں کہ خلیفہ کیا ہے. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو وحی کے ذریعے پہچانے اور اس کو لوگوں کو آگے میسج پہنچائے. کیونکہ اللہ پاک تو غیب میں ہیں، پردوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ تو، کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ متقین وہ ہوتے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. وہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اپنے خلیفہ کو دیا کرتے ہیں، اپنے رسولوں کو دیا کرتے ہیں. خلیفہ وہ ہوگا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، کہ وہ آئے، انہوں نے فیصلے کیے، حرام چیزوں کو روکا، حلال کی ترویج کی، گناہ کے کاموں سے روکنے کا اور اچھے کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے روکنے والے تھے. یہ خلیفہ کی ڈیفینیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، اب خلیفہ کون ہوگا؟ خلیفہ ہمیشہ ایک مسلمان ہوگا. کیوں خلیفہ مسلمان کیوں ہوگا؟ اگر آپ سوچیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب ہیں، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے وہ مسلمان ہی ہوگا. وہ ہوگا جو میرا فرما بردار ہوگا. یہ کیا؟ یہ اس وجہ سے کہ دیکھیں، مثال آپ لیں، غور کریں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی خلافت ہے، وہ وہاں پہ اس کا حکم چل رہا ہے. اب اس کے بعد اس کے بیٹے نے آنا ہے، یا اس کی خلافت جو ہے اس کے بیٹے کو ملے. بادشاہ کی جو خلافت ہوتی ہے وہ بیٹے کو ملتی ہے نا. اب وہ بیٹا جو ہے صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ یہ باپ میرا کب جائے گا اور میں آؤں گا. وہ اس طرح کی جو ہے نا سوچ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اپنے باپ کا وہ تختہ الٹ دیتا ہے اور بغاوت کر لیتا ہے. وہ زبردستی جو ہے نا حاکمیت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ زبردستی آیا، وہ خلیفہ تو نہ ہوا نا، وہ کیا ہوا؟ وہ باغی ہوا. تو خلیفہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکے گا. ٹھیک ہے، اب خلیفہ کے بارے میں یہ سوچیں کہ آیا کہ اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں؟ کیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کسی چیز میں؟ جو تو احکامات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیے، وحی کے ذریعے کہ جیسے اب قرآن پاک میں احکامات آ گئے ہیں. اب جیسے نماز ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی جرم ہو جاتا ہے، اس کی جو حد جاری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہے. اب ہم نے وہ ویسا ہی کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں قرآن بھی خاموش ہو جاتا ہے، جہاں حدیث میں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ایک وقت آئے گا کہ آپ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آئے گا، پہلے تو آپ ہمارے پاس ہیں نا، ہم آپ سے پوچھ لیتے. جب آپ ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے گا، قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے پھر جو امت کے جو علماء ہوں گے وہ سب جمع ہوں، وہ آپس میں ایک نقطے پر جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے، امت کا اجتماع ہو جائے، یا امت جو ہے ایک نقطے پر آ جائے، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کرے، سوچے، اس کو غور و فکر کرے. یہ جو غور و فکر ہے نا، ایک ہے علم جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا، انبیاء نے آگے اپنے وارثین کو دیا، علماء کو دیا. ایک ہے غور و فکر، کہ اگر جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہو جاتی ہے وہاں غور و فکر کیا جاتا ہے. تو دیکھیں، خلیفہ کو کچھ اختیار دیا گیا ہے، اور کچھ جو ہے جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایز اٹ از یہ ہوگا تو بس ویسے ہی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالوا، تو کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس میں بنانے والے ہیں ایک ایسے کو جو کہ فساد کرے گا اس میں اور خون بھی بہائے گا؟ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا
کہ ایسا ہوگا، دو چیزیں ہیں، یا تو یہ جو زمین ہے نا، اس پہ حضرت آدم علیہ السلام یا انسانوں سے پہلے تھے جنات کو اللہ پاک نے کچھ اختیارات بھی دیے ہوئے تھے، اور وہ یہاں رہتے تھے، ان کے گھر تھے، سارا کچھ تھا، سسٹم ان کا چل رہا تھا، لیکن علم کے لحاظ سے بڑے ڈاؤن تھے، خون ریزی کرنے لگے، فساد پھیلانے لگے، زمین کا نظام درہم برہم خراب۔ اب فرشتے سوچنے لگے کہ خلافت کسی کو تو دینی ہے نا، تو ایک تیسری مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ تیسری مخلوق کیوں؟ جنات پہلے یہاں فساد کرتے تھے، اب تیسری مخلوق۔ اور وہ ایسے انہوں نے قیاس کیا، انہوں نے جسٹ قیاس کیا کہ اگر جنات ایسے کرتے تو تیسری بھی تو ایسا ہو سکتی ہے نا۔ ایک احتمال تو یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے سمجھ لیا کہ وہ جو انسان ہوگا وہ فیصلے کرے گا، عدل قائم کرے گا۔ اب عدل تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جہاں چوری بھی ہوتی ہے، جہاں لڑائی بھی ہوتی ہے، جہاں پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خود سمجھ لیا کہ اگر اللہ کا حکم مانا بھی جائے گا تو ڈیفینیٹلی نافرمانی بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تو فساد بھی کریں گے، وہ تو خون بھی بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی پاکی میں لگے ہوئے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں مشورہ ختم، یہاں پہ ان سے ڈسکشن ختم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے اب جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں بڑے کہہ دیتے ہیں نا کہ اب یہاں خاموش ہو جاؤ، یہاں آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، یہاں ہمیں سوچنے دو یا ہم فیصلہ لیں گے، تو وہاں پر جو ہے بچوں کو یا ہمارے سے جو چھوٹے ہیں یا کوئی بھی گھر میں وہ بس پھر چپ ہو جائیں، پھر اس کے بعد بحث نہ کریں۔ تو پھر فرشتوں نے بحث اس کے بعد جو ہے نہیں کی یا کچھ بھی آگے نہیں کیا، قالا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے آدم کو نام، اسماء، کلہا تمام چیزوں کے۔ حضرت آدم کو علم دیا گیا، ٹھیک ہے، حضرت آدم کو علم دیا گیا۔ اب وہ علم کون سا تھا، کیسا تھا؟ وہ علم جو تھا وہ چیزوں کے ناموں کا تھا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا نام، اس کے ناموں کا علم دیا گیا، اس کی خاصیتوں کا علم دیا گیا کہ وہ نام کس طرح کے ہوں گے۔ اب دیکھیں، جیسے ہم سائنس پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، اس میں اب ہم اتنی ساری چیزوں کے نام جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے جو ہے گروپس بنا لیتے ہیں، گروپس بنا کے ہم ان کا ایک کلو لے لیتے، اس کو دماغ میں رکھ لیتے، اپنی میموری میں اس کو فیڈ کر لیتے۔ دوبارہ جب وہ نام لیا جاتا ہے تو ہم ایک دم سے جب وہ نام لیتے ہیں نا تو ہمارے سامنے ساری اس کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں، سارے اس کی کریکٹرسٹکس جو ہے نا، پراپرٹیز وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو نا ناموں کا علم دیا گیا۔ اور کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ علم دیا جو انسانوں کی کیفیات ہیں، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، جو شعور سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک علم، ایک شعور کا علم دیا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جو کہ فرشتوں کو نہیں ملا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کوئی الگ کلاس دی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی الگ کلاس دی تھی، کیونکہ آگے فرشتے تو کہتے ہیں نا، قالوا کہتے ہیں سبحانک، اے رب تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کو تھوڑا کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، لیکن دیکھیں علم کی اہلیت، علم کی صلاحیت حضرت آدم علیہ السلام میں زیادہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان تھے، ان کو پتہ تھا کہ پیاس لگے گی تو کیا ہوگا، بھوک لگے گی تو کیا ہوگا، سردی لگے گی تو میں نے کیا کرنا ہے، گرمی لگے گی تو میں نے کیا کرنا ہے۔ فرشتے معصوم تھے، ان کو کیفیات کا نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، ان کو کیفیت، یہی تو فرق ہے کہ جب جو
عرب کے جو جاہل تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو دیکھیں فرشتہ کیسے آ سکتا ہے، فرشتہ اللہ کا پیغام کیسے لے کر آ سکتا ہے؟ وہ تو بھوک پیاس، وہ تو انسانوں میں رہ کر تو ہے، ان انسانوں کی جو ضروریات ہے ان کو محسوس ہی نہیں وہ کر سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا ان کی صلاحیت، ان کی اہلیت کے حساب سے، ثم پھر عرضہم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے آگے پیش کیا گیا، فقال پس کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا کہ بتاؤ ان کو وہ نام جو ہؤلاء ان کے، ان کنتم، ایک منٹ، فقال انبئونی، بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبئونی، مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز ہر کیفیت کا نام بتاؤ۔ اب یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اب بتائیں کہ وہ کون سے نام تھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیں یہاں سے سچ وہ نہیں ہے کہ جو ہم اردو میں میننگ لیتے ہیں، فرشتے، کیونکہ جہاں سچ ہے وہاں جھوٹ بھی ہے، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سچ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یا اللہ یہ انسان جو ہے یہ خون بہائے گا، یہ آپ کی نافرمانی کرے گا، تو اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو بتائیں ان چیزوں کے نام، یہ علم بتائیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب قالو، کہنے لگے سبحانکا، اے رب آپ پاک ہیں، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا، مگر جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ اب فرشتوں کو کتنا علم دیا؟ فرشتوں کو جو علم ہے وہ محدود ہے، جیسے کہ اب زمین میں تو زمین پہ تو انسان ہے نا خلیفہ، تو آسمان کا جو سسٹم ہے نا وہ سارا فرشتوں کے انڈر اللہ پاک نے جس طرح دیا ہوا، جس طرح اب بارش کا فرشتہ الگ ہے، وہی کے لیے حضرت جبریل امی ہیں، یا اسی طرح جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا اس کے لیے الگ فرشتہ ہے۔ تو فرشتے کو جو ڈیوٹی دی ہے اس کو اسی کا علم ہے، اس کو دوسرا کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسی کا علم ہے، اس کو دوسرا جو اس کی فیلڈ سے یا اس کے کام سے ہٹ کے جو ہے نا وہ اس کو اتنا علم نہیں دیا گیا۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک کہ تو انکا انت العلیم الحکیم۔ اب یہاں فرشتے کہہ رہے کہ بے شک آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی حکمتوں کو جانتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔